Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So dears, one of the most important lecture in the Pakistan history and most related to the Indo-Pak history and Pakistan affairs. So today we will discuss about Lahore Resolutions. इसको करारदादे लाहौर भी कहते हैं या पाकिस्तान रेजुलेशंस भी कहते हैं. Due to the Lahore Resolutions, the founder of the Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is the internal personality in the world. So dears, लाहौर रेजुलेशंस की वजह से ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर अब भी माना जाता है. सो आज की जो अच्छी बात है, आप लोगों को जिन्ना का एक कोटेशन बता देता हूँ. जिन्ना ने कहा था कि हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और सेक्रीफाइस देना सीखेंगे, उतनी ही मुसलमानों के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, उतनी ही पाकीज़ा और प्योर और स्ट्रॉन्ग नेशंस की हैसियत से उभरेंगे. सो डियर, मेरा जो पिछला लेक्चर है, यानी कि मैंने पीछे जो भी लेक्चर पढ़ाए हैं, जो भी शुरू से ये जो मेरी सीरीज़ चलती आ रही है, इसमें जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में अब तक 1914 तक जितनी भी मुसलमानों की जो पॉलिटिकल्स मूवमेंट थी चली हुई हैं, यानी कि जितनी भी मैंने 1940 से पहले जो भी बताई हैं, सब एक साइड पर, लाहौर रेजुलेशंस एक साइड पर, सब एक साइड, लेकिन लाहौर रेजुलेशंस एक साइड पर है. लाहौर रेजुलेशंस जो है ना, वो पाकिस्तान हिस्ट्री की समझो कि एक जान है, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती लाहौर रेजुलेशंस के बगैर. पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था लाहौर रेजुलेशंस के बगैर. अगर लाहौर रेजुलेशन पास ही ना होती तो हमें कोई पाकिस्तान नहीं मिलता. सो डियर्स, हल्का सा मैं लाहौर रेजुलेशंस का आप लोगों को बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ. ये जो करारदाद लाहौर है, यानी कि ये 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश की गई थी, लाहौर रेजुलेशंस. सो ये लाहौर को मंटू पार्क के अंदर, जिसमें मुतालबा किया गया था, मंटू पार्क को इकबाल पार्क भी कहते हैं, यानी कि लाहौर का है, इसीलिए तो इसको लाहौर रेजुलेशंस कहते हैं, कि भाई एक आज़ाद रियासत बनाई जाए. वहाँ पर जो मुतालबा किया था कि भाई एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंस स्टेट हमें बनानी चाहिए, जो हिंदुस्तान के अंदर ही हो, जिसको लाहौर रेजुलेशन अब तक कहा जाता है. लाहौर रेजुलेशन के लिए पहले कौन से इवेंट रहे? सो 1939 को जब वर्ल्ड वार 2 हुई, स्टार्ट हो गई, तो इस टाइम पर जो इम्पोर्टेंस इवेंट था वो वर्ल्ड वार 2 का ही था. 1939 को वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट हुई, इसके नतीजे पर जो इस वक्त जो फौज इकट्ठा थी न, इत्तेहादियों में जो पहले नंबर था वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी. सो इत्तेहाद होने की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, स्ट्रेस पड़ा. तो प्रेशर आने की वजह से उस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ है वो बनी हुई थी. सो 1939 के इलेक्शंस के नतीजे में 1937 के इलेक्शंस के नतीजे में 1937 टू 1939 तक ये कांग्रेस मिनिस्ट्री पर रही. सो कांग्रेस ने कहा था, जो भी अपनी बातें मनवाने के लिए वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश को प्रेशर देने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने किया किसने? इंडिया ने. सो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डाला हिंदुओं ने, तो ब्रिटिश उनके पास नहीं मानी, उनकी बातें नहीं मानी. तो उन्होंने क्या कहा कि 1939 को वो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे देंगे, रिज़ाइन कर देंगे. जब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, दरअसल ये 2.5 साल मुसलमानों पर, यानी कि ये 2.5 साल जो थे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़, तो इन्होंने मुसलमानों के ऊपर एक अज़ाब तारी था. हम ये मान सकते हैं कि तारीख़ के अंदर हिस्ट्री लेवल पर, अगर हिस्ट्री को पीछे से हम देखें, तो मुसलमानों के लिए इतनी तारीख़ दिन कभी भी नहीं आए जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने लाए थे. उसमें कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी मुसलमानों पर. इससे पहले भी मुस्लिम लीग
یعنی مسلم لیگ پر بہت عذاب انہوں نے ڈھائے تھے۔ واحد نمائندہ جماعت تھی مسلم لیگ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم واحد نمائندہ جماعت ہیں جو ہندوستان کے مسلمان تھے، اور وہ مسلمانوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو کانگریس میں تھے۔ جو مسلمانوں کو کانگریس کا اصل چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی واحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی کہ برصغیر میں ریپرزینٹ کر رہی ہے، ہم تو نہیں ہیں، وہ واحد جماعت ہے۔ تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہوئی اس میں لاہور کے منٹو پارک میں جب انہوں نے کیا تو اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں زیادہ تھے؟ کیونکہ اس وقت نمبر زیادہ تھے، کس میں؟ لاہور ریزولیشنز میں مسلمانوں کی تعداد کے آلموسٹ کہتے ہیں 1 لاکھ کے تقریباً کے نزدیک ہی تھے، تو مسلمان شامل ہو گئے۔ یہ 22 to 24 اور 23 کو منعقد ہوا۔ منٹو پارک کو علامہ اقبال پارک بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دراصل مسلمانوں کا جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہو کہ لاہور ریزولیشنز جو ہے جی ڈیئرس، یہ جو لاہور کی قرارداد، لاہور بھی اس کو کہتے ہیں، لاہور ریزولیشنز کو۔ محمد ظفر جو تھا اس وقت، محمد ظفر اللہ خان، اس نے یہ قرارداد لاہور لکھی اور پریپیئر کی تھی اسی نے، اور بنگال کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے، وہ فضل الحق نے پیش کی تھی یہ ریزولیشنز۔ تو یہ ایک رسمی اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا جسے آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے 3 روزہ اس کے 3 دن جو جنرل اجلاس ہوا تھا اس کے موقع پر اس کو منظور کیا تھا۔ لاہور یعنی کہ 22 سے لے کر 24 مارچ تک 1914 کو قرارداد میں 1940 کو قرارداد میں جو انڈیپینڈنس اسٹیٹ تھا اس کا مطالبہ کیا گیا، جیسے کہ بیان میں بھی کہا گیا تھا، دیکھا گیا تھا کہ جو جغرافیہ طور پر ہے متصل جو اس وقت واحد اور ایک ہی حد بندی والے خطے ہیں جن کی تشکیل کی جانی چاہیے، یعنی کہ ایسے علاقائی تبدیلیاں یا چینجنگ کے ساتھ جو نیسیسری ہوں، جو امپورٹنس ہو، وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی یعنی کہ تعداد کے طور پر آباد ہوں، زیادہ تعداد ہوں۔ برٹش ہندوستان کے جو شمال اور مغرب اور مشرقی علاقوں کی طرح کے جو اکثریت کو آزاد ریاستوں کی تشکیل کے لیے گروپ کیا جانا چاہیے، جس کی تعداد زیادہ ہوگی ان کو انڈیپینڈنس اسٹیٹ ملنی چاہیے۔ جس میں جزوی اکائیوں کو خود مختاری اتھارٹی دی جانی ہے۔ اگرچہ یہ جو پاکستان کا نام ہے، یہ یعنی کہ پوچھا جاتا ہے MCQs میں، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے اپنے المیہ پاکستان میں تجویز کیا تھا، لیکن قرارداد کے بعد اس کا ایک بڑے پیمانے پر اور وسیع پیمانے پر جو استعمال ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا اس ٹائم۔ محمد علی جناح جو تھے، دا فاؤنڈر آف دا پاکستان، محمد علی جناح کا لاہور کانفرنس سے جب اس نے ایڈریس تھا، اس لیے اسٹینلے وولپرٹ کے مطابق وہ لمحہ جب جناح ہندو اور مسلم اتحاد ایک ہونے کے لیے ایک سابق حامی تھے، اس وقت جب وہ ملانا چاہتے تھے ہندو اور مسلم کو جناح، تو وہ اپنے آپ کو ایک آزاد پاکستان کی لڑائی کے لیڈر کے طور پر تبدیل کیا تھا اس نے کہ میں پاکستان کا ہی ساتھ دیتا ہوں۔ ڈیئر، ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ کو اگر ہم دیکھیں اس میں لاہور ریزولیشنز میں تاریخی حساب سے، سیاق و سابق کے حساب سے 1930 کے دہائی کے وسط تک جو مسلمانوں کے لیڈر تھے وہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی جن بھی پروونسز میں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے حصول کے لیے، ان کو اتھارٹیز دینے کے لیے، ان کو ایٹونومیز دینے کے لیے، ان کو پاور دینے کے لیے ہندوستان کے جو اس وقت فیڈرل کے فریم ورک تھا ان کا جو کام تھا، ان کے اندر مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پروٹیکشنز کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت کون؟ جو مسلم رہنما تھے، لیڈرز تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں
جو 1935 کو تھا تو فرقہ وارانہ بنیادوں پر علیحدہ ووٹر کے سسٹم کے ذریعے کچھ پروٹیکشنز ملے انہیں۔ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ہونے والے جو الیکشنز تھے اس کے ایز اے رزلٹ میں جو انڈین نیشنل کانگریس ہے نا، اس نے 8 میں سے 6 صوبوں پر، میں نے بتایا تھا نا کہ ٹوٹل 8 پروونسز تھے، ویسے اس نے 6 پر اختیار کی تھی، لیکن 8 ایسے تھے جنہوں نے اسے فالو کیا تھا، اس کے ساتھ مل گئے تھے، اسی وجہ سے وہ 8 تھے۔ 8 صوبوں پر اس نے حکمرانی یعنی کہ 5 صوبوں پر اس نے جب اپنا اختیار جما لیا، کس نے؟ کانگریس نے 8 میں سے 6 صوبوں میں حکومت جب اس نے اپنی بنا لی، 1937 سے 1939 تک جو کانگریس کے دور حکومت ہیں، 27 منتھ آئی تھنک، اس کی ہائی میں کمان جس کے اپنے صوبوں میں اس کا کنٹرول تھا۔ ایز اے کلیئر لیول پر ہم اگر دیکھیں، واضح طور پر دیکھیں تو اس بات کا ہمیں اشارہ دیتا تھا کہ جو مسلم اکثریت ہے اس وقت، جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے، وہ پریونسز کے لیے آگے کیا ہونا ہے۔ جب وہ سینٹرل پر غلبہ حاصل کر لیں کانگریس، تو اس مرحلے پر لیگ کا زیادہ تر پروپیگنڈا کانگریس کے منسٹریز اور مسلم کے جو کلچر ہے ان کو مبنا اٹیک کے خلاف تھا، یہ ان کے یعنی کہ اٹیک کے خلاف تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ ہندو مہاسبھا، جو ہندو تھا مہاسبھا، اس نے مہاسبھا جو ہندوؤں کا جو ایک لیڈر تھا، آئی تھنکس مہاسبھا کی تیز رفتار سرگرمی میں جو کانگریس کا ترنگا لہرانا، کانگریس کا جھنڈا لہرانا اور بندے ماترم کا گانا گانا، یہ پالیسیز تھی ان کی مسلمانوں کے لیے، کانگریس منسٹریز کی۔ ماترم کا گانا گانا جس میں مسلمانوں کے اسلام کے وہ اگینسٹ تھا، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا اس ماترم میں، اس نغمے میں۔ وسطی صوبوں میں ودیا مندر اسکیم، جہاں پر مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایز اے اسٹریس کے طور پر وہاں پر کہتے تھے کہ بدھ کی پوجا کریں، ودیا مندر اسکیم، وہ یہ بھی پالیسیز تھی۔ اور تعلیم کی وجہ جہاں پر ہندوؤں کو دی جاتی تھی، مسلمانوں کو روکا جاتا تھا، سبھی کو کانگریس کے مظلوم کے پروف سے تعبیر کیا گیا اس وقت۔ تو کانگریس واضح طور پر مسلم جو ایڈوانٹیج ہیں اس کی نمائندگی کرنے سے ہمیشہ سے یہ قاصر رہی ہے۔ کانگریس مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، ان کے اگینسٹ ہی گئی ہے۔ پھر بھی وہ ہر دوسری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ ہر ایک کمیونٹی کو، میں نے کہا نا گاندھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں توڑنا ہے ہر ایک کو، تو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہٰذا 1938 سے لے کر 1939 تک جو علیحدگی کا خیال تھا نا، سیپریٹی کا خیال زور پکڑ رہا تھا اس وقت۔ تو سندھ کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ سندھ کی جو پریونسز مسلم لیگ کانفرنس نے اکتوبر 1938 میں کراچی میں اپنا پہلا اجلاس، جب اس نے فرسٹ اجلاس اپنا منعقد کیا کراچی میں، ایک قرارداد منظور کی اس وقت، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ سے سفارش کی گئی تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشنز کی ایک اسکیم واضح کریں جس کے تحت مسلمان مکمل آزاد اور فریڈم حاصل کر سکیں۔ بنگال کے جو پریونسز تھے اس کے وزیر اعظم جو فضل الحق صاحب تھے، جس نے لاہور قرارداد پیش کی، جو آل انڈیا مسلم لیگ میں تو نہیں تھے، یہ اس پارٹیز میں فضل الحق جو بنگال کے پرائم منسٹر تھے وہ ایڈ تو نہیں تھے، لیکن سیپریٹ کے حق میں کافی قائل تھے، کنونس تھے کہ یہ سیپریٹ ملک ہونا چاہیے۔ جب دا فاؤنڈر آف دا پاکستان ایم اے جناح نے 9 مارچ 1940 کو لندن کے 7 روز ٹائم اینڈ ٹائڈ کے ایک مضامین پر اس خیال کا زیادہ واضح طور پر جب اس نے اظہار کیا، جناح نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جس میں اس نے یکساں اور برابر قوم کے تصور پر مبنی جو ریپبلک سسٹم ہے نا، جیسے کہ انگلستان یقیناً متضاد ممالک پر لاگو نہیں ہوتے، اسی طرح ایک ریپبلک سسٹم لانے کا جناح نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا۔ ہندوستان کے طور پر، اور یہ سادہ سی حقیقت، ہندوستان کی جو تمام جو کانسٹیٹیوشنل جو خرابیاں تھیں نا اس کی جڑ ہیں کانگریس کی منسٹریز۔ 1946 میں اس نے یعنی مسلم لیگ کے مسلمان جو تھے ایک اسٹیٹ، بعد میں مسلمان کے نام سے انہوں نے ایک اسٹیٹ کا وعدہ کیا
پہلے وہ 1940 سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے، مسلمان کے جتنے بھی موومنٹ ہو رہے تھے کہ ہمیں الیکشن میں حصہ دیا جائے، ہمیں اکنامکس میں دیا جائے، ہمارا پروٹیکشنز کی جائے، ہمیں ایجوکیشنز دینی چاہیے، ہمارے اکنامکس کا خیال کیا جائے، ہمیں آزادی طور پر نماز پڑھنے دی جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1940 کے بعد 1940 میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سپریٹ ملک چاہیے، نہیں وہ ایجوکیشن کا کہتے ہیں، نہیں ہمیں پروٹیکشنز چاہیے، نہیں ہمارے اکنامکس کا کوئی پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف آزادی چاہیے۔ سو یہ تھا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا۔ اب ہم آتے ہیں لاہور جو کانفرنس تھی لاہور کی، وہ دراصل 1922 میں یعنی کہ 1922 سے لے کر 1922 اور 24 مارچ سے لے کر 1940 کو 22 اور 24 مارچ سے 1940 کو جب اقبال پارک میں منعقد ہوئی یہ لاہور کانفرنس، سو اس کو اقبال پارک بھی کہتے ہیں، منٹو پارک بھی کہتے ہیں، جو لاہور میں ہے، اور اسی لیے لاہور کو لاہور ریزولیشنز کہتے ہیں کیونکہ وہ لاہور میں ہی منعقد ہوئی تھی۔ سو خطبہ استقبالیہ طور پر یعنی کہ ایڈریس دیا ایز اے استقبالیہ طور پر، ایز اے ویلکم کرنے کے طور پر، سر شاہ نواز خان آف مومنٹ نے بطور چیئرمین ہو کر مقامی استقبالی کمیٹی دی، یعنی کہ اس نے ان کا استقبال کیا۔ سو حتمی جو قرارداد تھا، یہ سیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا، اس کا جو حتمی قرارداد تھا نا، ان کا جو حتمی قرارداد تھا وہ یہی تھا کہ جو مسودے کے مختلف جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈفرینس متن ہے، اس پر آل انڈیا مسلم لیگ کی جو خصوصی ورکنگ ہے نا، وہ کمیٹی غور و حوض کریں، وہ ورکنگ کمیٹی غور کریں، اور قرارداد جو کہ متن کے سبجیکٹ ہیں نا، وہ کمیٹی کے جو لیجسلیٹو طور پر ہیں وہ منظور کیا جائے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک احتیاط ہونا، ایک یونٹی ہو جانا، ایک فیٹ وطن کے تصور کو قبول کیا اس وقت، اور اس کے قیام کی سفارش کی۔ ایک آزاد جو مسلم ہے وہ ریاست، یہ قرارداد دراصل یہ جو قرارداد تھی نا، دراصل غیر منقسم بنگال کے وزیر اعلیٰ کے فضل الحق نے جنرل سیشنز میں پیش کی تھی یہ، تو اسے متحدہ صوبوں میں چودھری خلیق الزماں جنہوں نے یعنی کہ اس کی حمایت کی، اس کا ساتھ دیا ریزولیشنز کا، اس میں ہیں جو صوبوں میں پروونسز میں چودھری خلیق الزماں، پنجاب سے ظفر علی خان، شمالی مغرب سے یعنی کے پی کے صوبے سے سردار اورنگزیب خان اور سر عبداللہ نے تائید کی، اور ہارون سندھ سے، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے اور دیگر لیڈر نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ تھا لاہور کانفرنس جو لاہور میں ہوئی۔ تو ابھی آتے ہیں دا اسٹیٹمنٹ۔ اس وقت جو اسٹیٹمنٹ تھا، اس وقت جو بیان تھا، دراصل 22 سے 24 مارچ تک 1940 کو جب لاہور میں منعقد ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ایک یہ سیشنز تھا، ریزولیشنز تھا جو ہوا تھا، تو برٹش ہند کے مسلمانوں کے لیے ایز اے سیپریٹ کنٹری کے قیام کی قرارداد جب منظور کی گئی، جب وہ منظور کی گئی تو پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی ہسٹوریکل دستاویز ہے۔ 1946 میں 1946 میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے مسلم لیگ کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ بعد میں جس کا نام رکھا گیا تھا پاکستان، لیکن اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ڈیسیجنز کی بنیاد بنائی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل جو منصوبہ ہے مسلمانوں کے لیے ایک قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ جغرافیہ مہلکہ جو ہیں وہ احتیاط کو خطوں میں تقسیم کیا نہ جائے، جہاں پر جس کی میجورٹی ہے وہ اس کو اسٹیٹ بنا کر دی جائے۔ تو اسی طرح کے جو علاقائی تبدیلیاں تھیں اس کے ساتھ تشکیل دی جانی چاہیے، جیسا کہ ضروری ہو۔ سو ہندو کی جو یہ پریس لیڈرز تھے، ہندو کے جو اس وقت جو ہندو کے پریس اور جو رہنما تھے، اس نے قرارداد کو پاکستان کے جو یہ قیام کا، پاکستان کے ہونے کا یہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو قرار دینے میں جلدی کی۔ سو مسلم لیگ کے لاہور اجلاس کے فوراً بعد یعنی کہ جلدی ہی کچھ لوگوں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دینا اسٹارٹ کر دیا اسی وقت۔
جب یہ دستاویز ہوئی نا اس کو پاکستان کی تاریخ کا تاریخی دستاویز بھی کہا جاتا ہے، اور قرارداد پاکستان کا نام دینا اسٹارٹ کیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا تاریخی دستاویز تھی جو مزید برہاں اس میں کہا گیا تھا کہ جو آئینی اتحاد ہے اور خطوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے ان کے جو ریلیجن ہیں، ان کے جو کلچرز ہیں، ان کے جو اقتصادی ہیں، ان کے جو پولیٹیکلز ہیں، ان کے جو سسٹمیٹکس ہیں اور دیگر جو ان کے رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشنز کی جائے، اور ان کی ہر چیز کی پروٹیکشنز کرنے کے لیے فراہم کیے جائے ہر طریقے سے۔ سب سے اہم یعنی کہ موسٹ امپورٹنس جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ چھوٹے جو اس وقت صوبے تھے جس کے سندھ ہے اس میں شامل ہونے پر راضی کرنے کے لیے سندھ ممبئی سے سپریٹ ہونے کے لیے ایک ضمانت فراہم کی کہ جغرافیہ طور پر اگر دیکھا جائے تو جغرافیہ طور پر اس طور پر جو مہلک اکائیاں ہیں ان خطوں میں تقسیم کیا جائے جنہیں تشکیل دینا چاہیے۔ ایسے جو علاقائی تبدیلیاں ہیں، چینجنگ ہیں جو ضروری ہوں گی، وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان میجورٹی کے طور پر آباد ہیں، مسلمانوں کی پاپولیشن جن ایریے میں زیادہ ہیں، سو برٹش جو ہندوستان ہے نا اس کے شمال مغرب اور مشرقی علاقوں کی طرح اکثریت کو ایک فریڈم اسٹیٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی تشکیل کے لیے ایک گروپ کیا جانا چاہیے، ایک آزاد کنٹری ملنی چاہیے جس میں اجزاء کی اکائیاں خود مختار اور ان کے پاس اٹانومی ہو، ان کے خود مختار ہونے کی وہ اٹانومی رکھتے ہوں مسلمان۔ یہ تھا اسٹیٹمنٹ پاکستان ریزولیشنز کا۔ سو اب ہم آتے ہیں فل ٹیکس میں ایسے ہے جو مکمل متن تھا اس وقت فل ٹیکس، اس میں فل ٹیکس میں ایسے یہ جو ریزولیشنز کے مکمل متن حسب ذیل تھے۔ دراصل یہ جو لاہور ریزولیشنز ہے یہ 22 سے لے کر 24 مارچ 1914 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں یہ قرارداد لاہور منظور کی گئی تو فرسٹ اس میں ایسے ہے کہ جو مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو کونسل ہے اور ورکنگ کمیٹی جو اس وقت کام کر رہی تھی، پروٹیکشن کر رہی تھی مسلمانوں کی، اس کی طرف سے اٹھائے گئے جو قدم تھے اس کی منظوری اور اس کے اقتدامات کی منظوری اور توثیق کرتے ہوئے جیسا کہ ان کو 27 اگست اور 18 ستمبر کو 22 اکتوبر کو قراردادوں میں اشارہ بھی کیا گیا تھا ایز اے سپریٹ کنٹری کا۔ 1939 کو اور 3 فروری 1940 کو جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں اس پر آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس ایک اسٹریس کے ساتھ ایک ایمفیسائز اس بات کا عائدہ کرتا ہے کہ جو فیڈرل کی اسکیم ہے نا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں شامل ہے۔ 1935 کو جو 1935 کا انڈیا ایکٹ تھا اس میں مخصوص حالت میں مکمل طور پر جو غیر موزوں اور ناقابل عمل ہے مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا سیکنڈ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کا یہ خیال کیا گیا کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسے درج ذیل بنیادیوں اور پرنسپل پر نہ بنایا جائے، یعنی کہ جغرافیہ طور پر متصل اکائیاں اتحاد و ہند بندی نہ کی جائے ان خطوں میں جو اس طرح تشکیل دی جائیں۔ اسی طرح کے جو علاقے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، میجورٹی میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرقی علاقوں میں، انڈیپینڈنٹ جو اسٹیٹ ہے اس کی تشکیل دینے کے لیے ایک سپریٹ کنٹری ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے جس میں وہ اپنے خود مختار ہوں، ان کے پاس اٹانومیز ہو، یہ اٹانومیز رکھتے ہوں، وہ اپنے پاس پاور رکھتے ہوں۔ ہم نے وہاں پر جو 2 ٹیکسٹ پڑھے نیکسٹ سلائیڈز میں ہے کہ جو آئین میں کانسٹیٹیوشنز میں جو اتحاد ہے، یونٹی ہے، ایک جیسے ہیں ہر ایک کا کہا گیا ہے۔ ان خطوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے ان کے جو ریلیجنس ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان کے جو
اقتصادی ہیں، ان کے جو پولیٹیکلس ہیں، ان کے سسٹمیٹکس ہیں، اور جو دیگر اور دوسرے جو ان کے رائٹس ہیں جو انہیں ملنے چاہیے، اور ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کے پروٹیکشنز کے لیے سجیشن سے مناسب، مشورات سے مناسب، مؤثر اور لازمی تحفظات فراہم کیے جائیں۔ اور ہندوستان کے جو دیگر حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، کانسٹیٹیوشنز میں ان کے جو دیگر اقلیتوں کے جو ثقافتی حساب سے مذہبی اور سیاسی تحفظ کے لیے ان کا حفاظت کی جائے، اور ان سے پوچھا جائے جو ان کے لیے ایڈوانٹیج ہیں، ان کے مشورے کے حساب سے چلنا چاہیے۔ یہ 3 پوائنٹ تھا۔ 4 پوائنٹ میں ہے کہ یہ اجلاس ورکنگ کمیٹی جو پاکستان جو مسلمانوں کے لیے ورکنگ کر رہی تھی اس کی مزید اختیار دیتا ہے کہ وہ ان بیس اور پرنسپلز کے مطابق جو کانسٹیٹیوشنز کی ایک اسکیم پریپیئر کی گئی اسکیم کرے، اور جس میں تمام جو اتھارٹیز ہیں جیسے کہ دفاع کے لیے اور خارجی اموار کے لیے جو فورن چیزیں ہوئیں ان کے لیے، اور مواصلات اور کسٹم اور اس طرح کے جو دیگر جو معاملات ہیں، منصوبے ہیں، ان کے متعلق خطوں کے ذریعے حتمی طور پر مفروضہ یعنی قرضہ فراہم کیا جائے اور ضروری ہو سکتا ہو۔ یہ تھا 4 پوائنٹ۔ انٹرپریٹیشنز میں ایسے ہے کہ جو تشریح ہے اس کی، دراصل ایسے ہے کہ اسی پر بحث باقی ہے کہ آیا کہ قرارداد میں جو برٹش ہندوستان ہے اس کے مشرقی اور مغربی جو پارٹس ہیں اس میں 2 خود مختار اسٹیٹ کا تصور کیا گیا تھا۔ اس بات پر اس وقت کوسچن کیے جاتے تھے کہ مشرق اور مغرب جو پارٹس ہیں برٹش گورنمنٹ کے، اس کو خود مختار اسٹیٹ کا تصور کیا گیا تھا۔ جو بنگال ہے اس وقت مسلم لیگ کے عبدالحاشم نے متن کو 2 الگ الگ کنٹریز کے مطابق تعبیر کیا گیا تھا۔ 1946 میں جب بنگال کے وزیر اعظم ایچ سروردی نے آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن جو ممبرز تھے، مسلم اور ہندو جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ساتھ بنگال کے جو اس وقت گورنر تھے اس کا ساتھ دیا، اور متحدہ جو بنگال تھا اس کی تجویز پیش کی۔ تاہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے مسلمان لیگ کانگریس اور ہندو مہاسبھا نے اس کی اس وقت مخالفت کی۔ کس نے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اس کی مخالفت کی، اور مسلم لیگ کانگریس اور ہندو مہاسبھا نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ قرارداد کی تشریح پر اختلاف رائے موجود ہے اور جاری ہے، لیکن اس بڑے پیمانے پر قبول بھی کیا گیا تھا کہ اس میں ایک سپریٹ اسٹیٹ مسلمانوں کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا لاہور ریزولیشنز میں۔ جو مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے مخالف آریہ یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اس کے فکرے پر مرکوز ہے، جس کا اس وقت بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے صوبے میں، اگزامپل جیسے پنجاب تھا، سندھ تھا وغیرہ میں، ایک دوسرے سے آزاد ہوں گے، سیپریٹ ہوں گے لیکن انڈیپینڈنس ہوں گے۔ وہ جملوں کو نظر انداز کرتے تھے، جغرافیہ طور پر متصل اکائیوں کے حساب سے وہ ہمیشہ اس چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ وہ کچھ بنگال قوم پرستوں کے دعووں پر بھی بھروسہ کرتے تھے، اور جو ایک ریاست سے متفق نہیں تھے وہ اپنے اگینسٹ پر جو قرارداد کی روح کو ہٹانے کا الزام بلیم لگاتے ہیں۔ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس وقت اس کی جو میجورٹی ہے وہ دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد، اس کا صرف گول سیٹ نہ صرف ہندوستان کو علیحدگی بلکہ صرف 2 ریاستیں یعنی کہ مسلم میجورٹی اینڈ ہندو میجورٹی میں تقسیم کرنا تھا، ڈیوائڈ کرنا تھا کہ مسلمانوں کی اسٹیٹ جدا ہو تو ہندوؤں کی اسٹیٹ جدا ہو، تقسیم کرنا تھا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ جو انڈیپینڈنس اور ایک مسلم اسٹیٹ ہے اس کا مطالبہ کرنے والا جو بیان ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، آخرکار اس کے لیے پاکستان کا نام استعمال ہوا جو چودھری رحمت علی خان نے دیا تھا۔ یہ انٹرپریٹیشنز تھا جو لاہور ریزولیشنز میں۔ ابھی آتے ہیں ڈسینٹ بائی نیشنلسٹ مسلمز از کالونیل انڈیا، جو اس وقت نو آبادیاتی یعنی کہ پاپولیشن کے حساب سے ہندوستان میں قوم پرست تھی مسلمان کی طرف سے جو اختلافات تھا۔ آل انڈیا جو آزاد مسلم کانفرنس جو اپریل 1940 میں دہلی میں اس وقت جمع ہوئی تاکہ لاہور کی قرارداد کے جواب میں ایک آزاد ایک
انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم اور متحد ہندوستان کی حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ اس کے ممبرس میں ہندوستان کی کئی اس وقت اسلامک آرگنائزیشنز ہیں، اور 1400 سے لے کر قوم پرست مسلم مدونین میں شامل تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ شامل تھی 400 قوم نیشنلز، 1400۔ علیحدگی جو تھی نا، علیحدگی کی جو حامی تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان قوم پرست مسلمانوں کو سائلنس کرنے کی کوشش کی اس وقت، جو مسلمانوں کے ساتھ تھی اس وقت کھڑی۔ ہندوستان کی ڈیوائڈز کے خلاف کھڑے تھے۔ اس اکثر دھمکی اور زبردستی کا استعمال کرتے تھے کانگریس منسٹریز۔ وزیر اعلیٰ جو تھے، اس وزیر اعلیٰ سندھ اور آل انڈیا آزاد کے جو مسلم کانفرنس کے لیڈرز اللہ بخش سومرو کے قتل نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے پاکستان بنانے کا مطالبہ کرنا آسان کر دیا۔ اللہ بخش سومرو کا جو قتل کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ اور آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس کے جو لیڈرز تھے، اللہ بخش سومرو، اس کا جب قتل کیا گیا، اس کو جب کل کیا گیا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے پاکستان بنانے کا مطالبہ اور ہی آسان ہو گیا۔ پاکستان ریزولیشن ان دا سندھ اسمبلی، پاکستان کی جو ریزولیشن تھی ان دا سندھ اسمبلی میں، پاکستان کی یہ جو قرارداد تھی سندھ اسمبلی میں، دراصل سندھ اسمبلی میں فرسٹ ٹائم برٹش انڈیا جو لیجسلیچر تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا پاس، اگر یہ پاس نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا۔ جی ایم سید جو ہیں ایک بااثر سندھی کا رکن تھے، انقلابی اور صوفی بھی تھے، اور بعد میں سندھ جو موومنٹ انڈیپینڈنس تھی موومنٹ، اس کے صف اول کے اہم لیڈرز تھے۔ ایک 1938 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، جب وہ 1938 میں سندھ اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد جب پیش کی گئی تو ایک اہم محرک عنصر، یعنی کہ حلق اکائیاں ایک جیسے ہونے کے لیے، اٹونومی ہونے کے لیے، پاور دینے کے لیے خود مختاری اور خود مختاری کا وعدہ کیا تھا اس نے۔ یہ تحریر ایوب کے دور حکومت میں مینار پاکستان کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ جو تحریر ہوئی تھی اسٹارٹ، یہ ایوب کے دور اس وقت جو ڈیوریشنز گورنمنٹ تھی ایوب کی، اس کے مینار پاکستان کے نتیجے میں دفن ہو گئی۔ یہ اس نشست پر، اس سیٹ پر سیاسی جو پولیٹیکل صورتحال کا اگر تفصیلی ہم آبزرویشنز کیا گیا تو تجزیہ کیا گیا تو اس میں ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے صرف اپنی آئیڈینٹیفائی برقرار رکھنے اور اپنے رائٹس کے پروٹیکشنز کے لیے ایک سیپریٹ وطن کا مطالبہ کیا تھا، ایک سیپریٹ کنٹری کا۔ قرارداد پاکستان جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں اس وقت، ان کی ہسٹری میں بڑا سنگ میل ادا ہے۔ تو اس نے مسلمانوں کے لیے جو مغربی ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک ریئل جو ان کا گول سیٹ ہے، اور شمالی مشرقی یا شمال مغرب میں ان کے جو وطن کا جو تعین کیا گیا اس وقت، قرارداد جو تھی کو پاکستان کی منظوری نے تحریک آزادی کے رفتار کو تیز کر دیا، انسپائرڈ کر لیا۔ اس نے مسلمانوں کو نئے انرجی اور حوصلہ دیا، جو آزادی کے اسٹرگل کے لیے محمد علی جناح کے گرد جمع ہو گئے سارے ممبرز۔ یہ جو پاکستان ریزولیشن ان دا سندھ میں تھا، ابھی ریئیکشن دیکھتے ہیں ہندو کی اینڈ برٹش کی۔ سب سے پہلے ہندوز ریئیکشن دیکھتے ہیں، رد عمل ان کا رسپانس، ان کا رپلائی۔ ہندو رد عمل یقیناً تیز، تل اور بد نیتی پر مبنی تھا ان کا۔ انہوں نے پاکستان کے ڈیمانڈز کو قومی مخالفت قرار دیا، یہ ایک نیشنلز کے حساب کے طور پر ان کو قرار دیا۔ انہوں نے اسے وائویزریشنز کے طور پر وائویزیکشنز کے طور پر بیان کیا، اسٹیٹمنٹ دیا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے سامراجی تحریک کے طور پر ہندوستان کے جو آزادی مارچ میں رکاوٹ قرار دیا۔ ہندوستان پولیٹیکل صورتحال کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے مطالبے کا ایک حیران کن طور پر ایک زبردست ریئیکشن تھا۔ مسلم جو پبلکس تھی اس وقت، اس کی طرف سے سامنے آیا تھا یہ چیزیں۔
اس حقیقت کا بھی ادراک کرنے میں ناکام رہی. 100 ملین مسلمان اب اپنی الگ قومیت کے بارے میں انتہائی کانشیسنیس ہو گئے تھے. جو بر صغیر میں ایک آزاد مسلم ریاست رہتی تھی، اس کے قیام کے لیے اپنی خود ساختہ تقدیر عمل جامہ پہننے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے پریپیئر اور ریڈی ہو گئے تھے. ابھی ہم آتے ہیں برٹش کا ریئیکشنز. اس وقت جو برٹش کا ریئیکشن تھا جب مسلمانوں نے ریزولیشنز پاس کیا تھا، تو اس وقت جو ہندو کا برٹش کا رد عمل تھا، تو انگریز جو تھے وہ کم از کم 2 اہم وجوہات کی بنا پر، 2 امپورٹنس ان کے ریجن تھے، اس کی بنا پر مسلمانوں کے جو مطالبات تھے ان کی مخالفت میں تھے. فرسٹ از وہ تحویل ایک بڑے عرصے سے خود کو ہندوستان اور ہندوستانی جو نیشنز ہیں اس کے اتحاد کا مامور سمجھتے تھے، اس کا لیڈر سمجھتے تھے. دوسرا، وہ ایک بڑے عرصے سے ٹیکس پر کے تحت پر سپر مسلط اتحاد کو تاریخ میں اپنی سب سے بڑی سکسیسفل اور دائرہ شرکت سمجھتے تھے. یہ 2 اہم باتیں تھیں. پاکستان کے مطالبے انہیں مفروضہ کامیابی کو ختم اور اینڈ کرنے کی دھمکی دے دی، جس میں انگریز طویل عرصے سے پراؤڈ کر رہے تھے. تاہم ہندوؤں کی مزاحمت اور انگریزوں کے خطرے کے باوجود مسلمان دور حقیقت ہندوستان جو ہیں پولیٹیکل اب سے پاکستان کی طرف ایک اسٹرانگ ہو گیا. برٹش یہ 2 وجہ سے پاکستان سے اس میں سا. ابھی ہم آتے ہیں یادگار جو تقریب تھی اس وقت، اسپیچ تھی. یادگار اسپیچ میں ایسے ہے کہ اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے جو مینار پاکستان ہے اس کی شکل میں 60 کلومیٹر اونچائی ایک یادگار اقبال پارک میں اس جگہ تعمیر کی گئی. مینار پاکستان بھی تو اس ٹائم ہی بنا تھا، اقبال پارک میں ایز اے یادگار کے طور پر، ایز اے ریممبر کے طور پر اسے بنایا گیا، جو 60 میٹر اونچی ایک یادگار اقبال پارک میں اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں قرارداد لاہور منظور کی گئی تھی. جب 23 مارچ یوم پاکستان بھی اس دن کو کہتے ہیں اور اس پر چھٹی دی جاتی ہے اکثر طور پر. پاکستان میں قرارداد لاہور 1940 میں اور ایز اے یوم ریپبلکس جمہوری حساب سے 1956 میں ان دنوں کی یاد میں ایک نیشنل تعطیل ہوتی ہے، ایک چھٹی دی جاتی ہے. میں نے کہا نا قومی لیول پر، کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے یوم پاکستان کا. جو ملک ہے اس وقت جو ملک ہے وہ دنیا کا پہلا ایز اے اسلامک ریپبلکس بن گیا قرارداد لاہور. اس وقت جو پاکستان ہے نا وہ اسلامی دنیا کا پہلا ریپبلک بن گیا. سگنیفیکنس آف لاہور ریزولیشنز، سب سے پہلے مسلمان میجورٹی کے لیے علاقے کی شناخت، ان کی الگ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے. جہاں میجورٹی ہیں ان کو صوبوں میں پریونس کیا جائے، ان کو سپریٹ کیا جائے. پہلے تو وہ الیکشنز، ان کی اکنامکس، ایجوکیشنز ETC وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے نا. 1940 میں انہوں نے کیا کہا کہ سپریٹ کنٹری دی جائے جہاں پر میجورٹی پاکستان کی ہے. سیکنڈ آتا ہے برٹش آف نیم پاکستان، نام پاکستان کی جو پیدائش ہے، برتھ آف نیم پاکستان، پاکستان کی نام کی جو پیدائش ہے وہ لاہور ریزولیشن سے ہی اخذ کی گئی. میں نے کہا نا جیسے ہی لاہور ریزولیشنز پاس ہوئی یعنی کہ جلد ہی لوگوں نے اسے لاہور پاکستان کے نام سے پاکستان قرارداد پاکستان کے نام سے بلاتے گئے. کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے بھی پاکستان کا نام اس نے اپنی بک میں لکھا تھا، چودھری رحمت علی خان نے یہ نام پیش کیا تھا. 3 آتا ہے پاکستان اسٹرگل اسٹارٹڈ، پاکستان کی جدوجہد کا آغاز اسی ٹائم سے ہی اسٹارٹ ہو گیا جب انہوں نے سپریٹ کنٹری چاہا. انہوں نے صرف اپنے لیے تو سپریٹ کنٹری نہیں چاہتا، انہوں نے ہندوستان کے لیے بھی چاہا تھا. کیونکہ اگر مسلمان الگ ہو جائیں گے تو برٹش سے ظاہری بات ہے وہ بھی الگ ہو جائیں گے، برٹش اور انڈیا بھی. انہوں نے اسٹرگل کی، اپنے لیے آغاز کیا لاہور ریزولیشن سے ایز اے پاکستان کا منصوبہ کر کے. شو ڈائریکشنز ٹو دا مسلم، یعنی کہ مسلمانوں کو سمت دکھائی گئی، یعنی کہ مسلمانوں کو ان کی کامیابی دکھائی گئی کہ انشاءاللہ ان قریب پاکستان بننے والا ہے، کیونکہ لاہور ریزولیشنز کو ہی پاکستان کا نام دیا گیا. آج کا میرا لیکچر یہی پر تھا. بہت ہی لینتھی لیکچر تھا. جو میں نے ان ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا. امید ہے آپ سب لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
کامنٹ دیں اینڈ لائک کریں اینڈ بیل آئکن کا بٹن دبائیں. سو thanks for watching my channels, thanks for watching my channels, thanks for watching my channels dears. Allah Hafiz.